लोग भाई यहीं कुर्सी से वास्ते है ना, आप बैठे आ रहे हैं, ये सब भी आपके साथ रखिए। एक तो मैं अपनी तरफ से सबका वेलकम करता हूँ कि आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमें एक चिट्ठी आई थी। उन्होंने हमसे भी सीख की है, जैसे सब पार्टियों को उन्होंने लिखा था कि हमें इस बंद की कॉल को सपोर्ट कीजिएगा। तो हमने कल ही फिर उनको हमने अपनी तरफ से जो है जम्मू बंद की कॉल के लिए उनको सपोर्ट किया है। पर्टिकुलर जिस मसले के लिए उन्होंने हमसे मांगा था सपोर्ट, हमने उसको सपोर्ट किया। पीडीपी ने भी, जम्मू प्रोविंस की पीडीपी ने उनको सपोर्ट किया कल की बंद कॉल के लिए। थैंक यू। मालूम जरूरी है, मास्क उतारना है क्या? फिर आप ही शाम को शोर मचाओगे, टेलीविजन पे 1 घंटे की बहस होगी, महबूबा मुफ्ती ने मास्क नहीं पहनी थी, बोलेंगे ना मास्क नहीं पहनी तो वहां से तालिबान आ जाएंगे मेरे मास्क लगी रहना। हाँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप यहाँ आए। आप जैमर अगर है तो उसको बंद करवा दीजिए, जैमर को बंद करवा दीजिए प्लीज। आशिक साहब तो जैमर करवा, हाँ ठीक है। चलिए अब क्या करें, अब तो ऐसे ही चलेगा, ये बंद कर दिया जैमर उन्होंने। तो आज हम आपसे जम्मू के बारे में, खासकर जम्मू प्रोविंस के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ऐसी स्टेट जिसको उस वक्त के महाराजा ने जब मुल्क के हवाले किया तो ये एक स्टेट कॉन्टिनेंट के बराबर थी। आप देखेंगे दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जो हमारे एक रीजन के बराबर भी नहीं हैं, और हमारी स्टेट उस वक्त जिस वक्त हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया तो पूरा एक समझ लीजिए कॉन्टिनेंट के बराबर रही है। और उस वक्त के जो डोगरा महाराजास थे उन्होंने इस मुल्क को नॉर्दर्न बॉर्डर दिया। तब तक नॉर्दर्न बॉर्डर नहीं था हमारी कंट्री के पास, पूरा एक नॉर्दर्न बॉर्डर दिया। मगर बदकिस्मती हमारी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसको डाउनग्रेड करके उसके टुकड़े कर दिए गए। जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को बिल्कुल अलग अलग डाल दिया। और जम्मू, खासकर जम्मू जो विच हैज बीन अ मेल्टिंग पॉट, अलग अलग मजहब, अलग अलग जो एथनिसिटीज़ हैं, कल्चर्स हैं, उसका गहवारा रहा है जम्मू। और अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ मेंटेन, क्योंकि मैंने देखा कि जब आप जम्मू में कहीं भी गुजरते हो कोई मार्केट से, तो आपको जम्मू एक वाहिद जगह है पूरे मुल्क के अंदर जहाँ आपको हिंदू मिलेगा, मुसलमान मिलेगा, सिख मिलेगा, ईसाई मिलेगा, गोजर, बकरवाल, पहाड़ी, ये कहीं नज़ारा नहीं मिलेगा। पहले होता था कश्मीर में, मगर अब नहीं है, सिर्फ जम्मू में मिलता है। और कहीं ना कहीं इसको अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अभी अगर जम्मू के लोग कश्मीर के साथ मिल के एक आवाज़ में बात नहीं करेंगे तो खतरा ये है कि मिट जाएंगे, हम बिल्कुल मिट जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो आज मैं पिछले 2-4 दिन से जम्मू में भी हूँ। इससे पहले मैंने राजौरी, पुंछ वगैरह का दौरा किया, और मैंने देखा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर रही है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। और आपको भी शायद मालूम होगा कि जो लेटेस्ट सर्वे आया है, जैसे ये कहते थे 370 बहुत बड़ी रुकावट है, 370 ख़त्म होगा तो यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी। मगर आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जम्मू कश्मीर में है। दैट इज़ ऑलमोस्ट 18%, यानी 2 डिजिट्स में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट चली गई है। इसी तरह जो काम थे तरक्की के, जो यहाँ इंडस्ट्री पहले होती थी, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का ये होता था कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी तादाद बाहर के लोगों से ज़्यादा हो। मगर आज कोई पूछने वाला नहीं। अगर छोटी थोड़ी बहुत सब्सिडी के लिए जो लोग इंडस्ट्री लगाते भी हैं तो वो बाहर से ज़्यादा लोगों को लाते हैं और यहाँ के नौजवानों को नहीं रखते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि तरक्की कहाँ हो रही है, क्योंकि बहुत, अभी देखिए 70 मिनिस्टर रिबन काटने के लिए,
تو کس کا ربن کاٹتے ہیں؟ مجھے تو یا تو وہ پرانی میرے خیال میں کوئی ڈاکٹر منموہن سنگھ یا یہ جو ہے واجپئی جی کے ٹائم کا کوئی کام ہوگا. باقی تو جتنے بھی ہم نے کام شروع کیے تھے پی ڈی پی بی جے پی الائنس میں وہ سب رکے پڑے ہیں. چاہے وہ منی سیکٹریٹس ہوں, چاہے وہ روڈس ہوں, چاہے وہ کوئی دوسرا کام ہو. اور جو کام ہم نے سی آر ایف کے انڈر اٹھائے تھے جس کے لیے ہزاروں کروڑ روپے آیا تھا, جس کی ٹینڈرنگ ہوئی ہے, ان کو بھی بند کر دیا ہے. ان کو بھی بند کر دیا ہے. اور الٹا جو کہیں پر نئے کام بھی شروع کرنے تھے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ رورل ڈیولپمنٹ کے میں نے سنا جو رورل ڈیولپمنٹ ہے اس نے بھی کوئی پرائیویٹ کمپنی ہائر کی اپنے لیے, حالانکہ ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں. کوئی پرائیویٹ کمپنی, یعنی کہ جو جموں کشمیر کو بار بار کہا جاتا تھا کہ یہ 370 کی وجہ سے پچھڑی ہوئی ہے, لگتا ہے جو پچھلے 2 سال میں یہاں ہو رہا ہے. کشمیر میں تو لوگوں کو سیکورٹی کے نام پہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, خاموش کیا جاتا ہے, مگر جموں کی اکانومی کو چوک کیا جا رہا ہے, پوری طرح سے چوک کیا جا رہا ہے. آپ یہاں دیکھ لیجئے, شروع کیجئے مائننگ سے. مائننگ کے کانٹریکٹس باہر والوں کو جو لاکھوں اربوں روپے کما رہے ہیں, اور یہاں جو ٹریکٹر ٹرالی والے لوگ ہیں جس کے ساتھ یہاں ہزاروں نوجوان جڑے ہوئے ہیں جو بیچارے چلاتے ہیں, ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, یا تو رشوت دے 10,000 روپے, نہیں تو 70,000 روپے ان کو کورٹ میں دینا پڑتا ہے. اسی طرح سے جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ بہت مشکل حالات میں ہے اس وقت. آپ کا ٹول پلازا کا جو ٹیکس ابالش کر کے یہاں کے دکانداروں کو بہت اس کی مہنگی قیمت چکانی پڑ رہی ہے. آپ کے یہاں جو نئی ایکسائز پالیسی آئی, جتنے بھی یہاں جو نئی دکانیں کھلی, اور اس میں بھی باہر کا بہت بڑا حصہ ہے, ان کا کاروبار بڑھانے کے لیے جو یہاں پر باز چل رہے تھے ان کو بند کیا, جس کی وجہ سے ہزاروں نوجوان یہاں بے روزگار ہو گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی کچھ جہاں سے بھی, اور اس کے اوپر جو لیٹسٹ جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریلائنس کے آؤٹ لیٹس یہاں کھول رہے ہیں, تو یہاں کا جو غریب دکاندار ہے, کریانے والا ہے, وہ کہاں جائے گا؟ اور باریدار ہیں جو ہمارے ویشنو دیوی ماتا کے, ان کو پرائم منسٹر نے اس وقت اپنا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی جو ہے مشکل سلجھاؤں گا, نہیں سلجھا. یعنی اکانومی جموں کی ہر طرح سے بالکل ٹھپ کر دی گئی ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں بہت مشکلات میں ہیں. یہاں کا ٹھیکیدار کمپیٹ نہیں کر پاتا ہے, وہ ٹھیکے بھی باہر کے لوگوں کے پاس ہیں, اور جب ان کا دل کرتا ہے تو یہاں سبلیٹ کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ جموں کشمیر کو انٹیگریٹ کریں گے, یہاں دودھ کی ندیاں بہیں گی, یہاں بے روزگاروں کو روزگار ملے گا, الٹا جو ہماری سرکاری نوکریاں اس میں بھی وہ بھی ہماری جاری ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے میرا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے انٹیگریشن تو نہیں ہو سکی, کیونکہ آپ نے دیکھا کشمیر میں حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یہ کہہ رہے تھے ملیٹنسی کم ہو گئی, ملیٹنسی بڑھ رہی ہے, کیونکہ یہ لوگوں کو دن بدن زیادہ ایلینیٹ کر رہے ہیں. تو انٹیگریشن نہیں ہو رہی, بلکہ جموں کشمیر کی اکانومی کو اتنا دھوست کیا جا رہا ہے, اتنا ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے کہ آپ آٹومیٹکلی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے دوسرے اسٹیٹس پہ, چاہے وہ پنجاب ہو چاہے ہریانہ ہو. آپ کی اپنی جو اکنامک انڈیپینڈنس ہے, جو آپ کی اپنی اکانومی چلتی تھی جموں اور کشمیر کے بیچ میں, کیونکہ دربار منہ وہی کہہ رہے ہیں بند کریں گے, جو جموں اور کشمیر کی اکانومی انٹیگریٹڈ تھی, مل کے چلتی تھی, اس کو بھی تقریباً بند کیا جا رہا ہے. اور جو باہر سے آؤٹ لیٹس آئیں گے اس سے یہاں نقصان ہوگا. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے اعلان کر دیا کہ یہاں جو بند کی کال ہے اس کا ہم سپورٹ کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اشارہ ہونا چاہیے جموں کے لیے اور کشمیر کے لوگوں کے لیے کہ اگر ہم مل کے چلیں گے تو جو بربادی, جو ظلم دلی والے کرنا چاہتے ہیں, جو جموں کشمیر کو وہ ایک ایکسپیریمنٹ لیبارٹری کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں, آج یہاں شروع کریں گے, کل دوسرے اسٹیٹس میں وہ یہی آزمائیں گے. تو یہ ایک لیبارٹری بن گیا, تو اس کو ہم روک سکتے ہیں اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں. اسی طرح کشمیری پنڈت آج کئی روز سے وہ
ہڑتال پہ ہیں, پروٹیسٹ پہ ہیں, کوئی سنتا نہیں ہے. ان کے ریلیف کا معاملہ 1 مہینے سے ان کو ریلیف نہیں ملا. اسی طرح جگہ جگہ پہ ٹرائبلز جو زمینیں خالی کروا رہے ہیں, ایک طرف سے کہتے ہیں ہم نے فارسٹ ایکٹ لایا, دوسری طرف سے جن کو 60-70 سال بھی ہو گئے ہیں, مکان بنے ہوئے ان کو کھدیڑ رہے ہیں. تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا چاہتے ہیں اصل میں, یہ اس ریاست میں آخرکار کرنا کیا چاہتے ہیں. ان کے پاس لگتا ہے کہ کوئی جو ایک پالیسی, ایک ویژن ہوتا تھا, چاہے جواہر لال نہرو صاحب کی بات کریں یا واجپئی جی کی بات کریں, ان کا ایک کلیئر ویژن تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, پولیٹیکلی کیا کرنا ہے جموں کشمیر کے ساتھ, اکنامکلی کیا کرنا ہے اور ایموشنلی کیا کرنا ہے. مگر آج کی جو سرکار ہے اس کا کوئی ویژن نہیں ہے. ڈیوائیڈ اینڈ رول, ان کا ویژن اتنا ہی ہے کہ کس طرح ہم لوگوں کو آپس میں لڑائیں اور ووٹ حاصل کریں اور جموں کشمیر کو باہر کی ریاستوں میں جا کے ان کو بیچیں. گورنمنٹ امپلائیز یہ سرٹیفکیٹ, وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ وغیرہ, یعنی شک اتنا بڑھ گیا ہے پہلے سے زیادہ کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. میرے خیال میں سارے پوائنٹس کور ہو گئے ہیں. اور کرپشن خاص کر جو یہاں مائننگ کا یہ جو سلسلہ ہے, یہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک کرپشن ہے. اس میں تمام جو ایڈمنسٹریشن ہے ملی ہوئی ہے. پہلے تو جو یہاں کے لوکل افسر ہیں ان کو بالکل سائڈ لائن کیا گیا ہے, باہر سے زیادہ لوگ آئے ہیں. جو بھی اب رہے سہے یہاں جتنے بھی آفیسر ہیں, باہر کے ہیں, اندر کے ہیں, بدقسمتی سے وہ اس مائننگ کے جو مافیا ہے, پہلے ہماری یہ خوش قسمتی تھی, ہمارے پاس لینڈ مافیا تھوڑا بہت ایکٹیو تھا, جو یہاں کے لوگ اس میں انوالو تھے. مگر اب مائننگ کا مافیا باہر سے پتہ نہیں کس کس اسٹیٹ سے آتا ہے. انہوں نے یہاں پورا جو ہے ادھم مچا کے رکھا ہے. یہاں جو باجرے کی گاڑی, ریت کی گاڑی اگر 2000, 3000, 5000, 10,000 میں, آج وہ 50,000 میں ملتی ہے. ہر چیز مہنگی ہوگی, آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. مگر مجھے سمجھ نہیں آتا ہے, اگر ہم اتنا سیس دیتے ہیں, پیٹرول کا اتنا پیسہ دیتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے 50% سے بھی زیادہ ہے, کسی بھی کنٹری میں اتنا فرق نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کی قیمت میں اور اس کنٹری کی جتنا ہماری کنٹری میں ہے. تو یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ ہم نے جی ایس ٹی کا کمپنسیشن ہمیں ملا, وہ جے کے بینک سے ادھار لے کے دیا گیا. ہمیں ملنا تو دلی سے تھا. کوئی سڑک بنانی ہے, پہلے سی آر ایف میں بنتی تھی, اب کوئی اور ایجنسی ہمیں لون دیتی ہے. یعنی ہماری آنے والی پیڑھیاں جو ہے دن بدن وہ قرض دار بنتی جا رہی ہے. اگر ہم اتنا سیس دیتے ہیں پیٹرول پہ, ڈیزل پہ, تو ہمارا پیسہ, ہمارا حصہ ہماری سڑکوں پہ کیوں نہیں لگایا جاتا ہے؟ تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں آپ سے کرنا چاہتی تھی. اور میرے خیال میں تقریباً ہم نے جو بھی مجھے جموں میں ان دنوں لوگ ملے تھے اور ان سے بات ہوئی تھی, وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے سارے مسئلے جو بھی ہیں اس کو اجاگر کریں, تو تقریباً میں نے کیا. اینی کوشچنز یو کین آسک. ایک منٹ پڑھی جی. ہوتا تھا جموں اور کشمیر کے ساتھ دربار منہ سے پیپل ٹو پیپل کنیکٹ ہوتا تھا, بالکل انہوں نے ختم کر دیا ہے دربار منہ نہ ہونے کے. آنے والے وقت میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دربار منہ کا سمے بھی ہوتا جا رہا ہے کیا دربار منہ؟ دیکھیے, دربار منہ جیسے آپ نے خود کہا, وہ خالی جموں اور کشمیر کی اکانومی کو انٹیگریٹ نہیں کرتی تھی. جموں کے لوگوں کے جو دکاندار ہیں ان کو کشمیر کے لوگ آ کے یہاں خرید فروخت کرتے تھے, اس سے ایک اکانومی کا ایک بڑا حصہ بنتا تھا. مگر اس کے علاوہ ایک انٹریکشن, ایک سوشل, ایک کلچرل, ایک ریلیجس انٹریکشن ہوتا تھا جب وہاں سے لوگ یہاں آتے تھے اور یہاں سے وہاں جاتے تھے. جو ہماری نشانی ہے, جموں کشمیر کی جو نشانی ہے وہ سیکولرزم ہے, بھائی چارہ ہے, اور اس کا جو گڑھ تھا وہ جموں بن گیا. دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کا نمبر 1 چینل تیری تک.